बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंज़ीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अगर देखें तो रियासत के इदारे और रियासत का बयानिया कैसे उसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए, कौन से सवाल उठ रहे हैं और क्या सवाल उठाने से रियासत के ख़िलाफ़ कोई बयानिया तरतीब पाता है, ये वो बहस है जो इस वक्त हर फोरम पे हो रही है। टीवी टॉक शोज़ में भी इसी पे बात हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी इसी पे बात हो रही है और पार्लियामेंट के बाहर भी इसी पे बात हो रही है। पाकिस्तान की तारीख़ बदकिस्मती से ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स और गद्दार कौन है, गद्दार कौन नहीं है, ऐसे चीज़ों से भरी हुई है जो कि हमारी बदकिस्मती हमेशा से रही। और हम देखते रहे कि दुनिया में सियासी जो उनका निज़ाम था, जो तर्ज़ हुक्मरानी था, जब वो इवॉल्व हुआ तो वहाँ पे मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई, लोग बड़े शऊर वाले हो गए, तदब्बुर जिसको सियासी तदब्बुर कहते हैं वो ज़्यादा हो गया। लेकिन हम कभी कभी ऐसे लगता है कि 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर लगता है हम 10 कदम पीछे बढ़ना शुरू हो गए। इस वक्त पूरे मुल्क में अगर आप देखें तो अपोजिशन की जानिब से भी कुछ गैर मोहतात रवैये का इजहार होता है। हुकूमत जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हम रवायती तौर पर समझते हैं कि हुकूमत जैसे कहते हैं ना घर में बड़ा है, तो मुल्क में हुकूमत का जो दर्जा है, जो रुतबा है, वो बड़े का है और बड़े को ज़्यादा मैच्योरिटी का सबूत देना होता है, बड़े को ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना होता है। लेकिन तहम्मुल हमें दोनों जानिब से कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अयाज सादिक साहब का बयान और उस बयान से जुड़ी बहुत बड़ी जो कंट्रोवर्सी अब स्टार्ट हो गई, उनके ख़िलाफ़ बैनर्स लग गए। हमने मजहबी कार्ड्स के ऊपर भी इसी तरीके से लोगों के ख़िलाफ़ बैनर्स लगते हुए पाकिस्तान में देखे। हमने लोगों को ज़िंदगियों से हाथ धोते हुए भी पाकिस्तान में देखा, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं है। तो आज इन सारे इशूज़ पे बात करेंगे। दूसरी जानब हुकूमत अपने परफॉर्मेंस को, अपने तर्ज़ हुक्मरानी को कितना बेहतर करने में कामयाब हुई है। PDM के कोयटा के जलसे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में कुछ फूट भी पड़ गई है, उसको लोग कुछ साजिश कहते हैं, कोई लोग साजिश नहीं कहते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है जी, काफ़ी बड़े सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ। वक्त ज़ाहिर प्रोग्राम का कम होता है, लेकिन कोशिश करेंगे इन तमाम इशूज़ पे बात करें। फिर CPEC के ऊपर हुकूमत जो है वो एक अथॉरिटी बनाने का कानून लाई, अपोजिशन को कॉपियाँ नहीं मिली, उसके ऊपर एहतजाज भी हुआ। तो हुकूमत इस तरह के काम क्यों करती है? और ऑर्डिनेंसेस को एक्सटेंड कराना जब पार्लियामेंट सेशन में भी थी तो आपको कानून साजी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वो भी आप नहीं करते। फिर आप कहते हैं कि नहीं हम तो पार्लियामान को मजबूत कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जनाब शेर अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, CPEC की कमेटी के आप चेयरपर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। और सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमें ज्वाइन करें। जी आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में शेर अरबाब साहब आपसे ही करना चाहूँगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख़, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स के बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसमें। कभी हमने एक जमात को गद्दार कहा, कभी हमने दूसरी जमात को गले लगाया, फिर वक्त चेंज हुआ, वो जो जमात पहले गद्दार थी वो हुब्बल वतनी के उनको बहुत अहम असनाद मिल गई, फिर दूसरे वाले गद्दार हो गए। ये इस सदी में, इस वक्त में जब सोशल मीडिया है, जब हम 21वीं सदी के ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ हमारी नौजवान पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो हमें ये चीज़ें ज़ेब देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बदकिस्मती से ये सिलसिला पाकिस्तान की जब शुरू के दिनों में से, जब वो BD के इलेक्शन थे, फातिमा जिन्ना साहिबा के मादर मिल्लत, उस वक्त से ये सिलसिला आ रहा है। मेरा अगर मैं आपको कहूँ इस पे, आई थिंक इसके ऊपर कोई सरकारी या कोई ऑफिशियल व्यू नहीं होता, इस पे आप पर्सनल व्यू दे सकते हैं। जी सर, बिल्कुल आप अपना पर्सनल व्यू। और मेरे ख्याल में एक होता है ना, आप एक क्लास में हैं, क्लास फेलोज बैठे हैं, तो दे आर पीयर्स। तो जब आप एक ही लेवल के हैं तो आप किसी दूसरे को क्या सर्टिफिकेट देंगे? अगर ये ट्रेंड चल गया इसी तरह काफिर भी, जी जी मैंने कहा ना मजहबी कार्ड यूज़ आपने किसी को काफिर कह दिया तो ये तो बस कल को कोई बंदा होगा, उसका आपके ऊपर कर्ज होगा, आप नहीं दे रहे होंगे, वो आपको काफिर वो करवा देगा। सो ये चीज़ ख़तरनाक है और ये नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा भी है कि ये चीज़ें दे डाई डाउन, महीना चलती हैं, 1.5 महीना चलती हैं, उसके बाद फिजल आउट हो जाती हैं। बट एक चीज़ अगेन अनफॉर्चुनेटली, ये सिलसिला इट्स अ सर्कल। जो एक दफ़ा मतलब जिसने भी इस कार्ड को खेला उसके साथ किसी न किसी टाइम पे ये दोबारा उसी के साथ भी ये कहानी हो चुकी है। लेकिन हमने इस कहानी को ख़त्म नहीं किया। इस कहानी को ख़त्म हो जाना चाहिए। और आप अपनी हुकूमत से कहेंगे कि इस कहानी को ख़त्म करें? कब? हुकूमत का तो अगर आप देख लें,
آج آپ کے وزیر داخلہ نے کہا جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں وہ انڈیا چلے جائیں. اب یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑا سا انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں انڈیا کا عمل دخل رہا ہی نہیں ہے. فلپ سائڈ یہ ہے کہ انڈیا کی سیاست میں ہمیشہ پاکستان کا عمل دخل رہا ہے. ان کی الیکشنز، ان کا سارا کچھ ہمارے بلبوتے، ہم نے کبھی نہیں کیا. سو لیٹس کیپ اٹ دیٹ وے. ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب، آپ کی جماعت کے اوپر پہلے تو ظاہر ہے پوری جماعت کے اوپر ہی سوالیہ نشان تھے. اب مختلف بیانات کے حوالے سے مختلف شخصیات کے اوپر زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ابھی جو اس کا نیا وکٹم میں کہوں گی سارے ڈسکورس کا وہ ایاز صادق صاحب ہیں. تو انہوں نے وضاحتیں تو بہت دے دیں. وضاحت تک کی باری ہی کیوں آتی ہے؟ ہم جب بیانات دے رہے ہوں تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ظاہر ہے ایاز صادق صاحب ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے. تو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہے؟ جذبات میں آ کے انہوں نے اتنی کلیئرٹی سے بات نہیں کی. ان کا مفہوم جو بھی ہو، اب وہ وضاحتیں دیتے رہے، ان کے خلاف دیکھیں کیا کیا باتیں بن گئی ہیں. دیکھیں، آپ نے جیسے پہلے اپنے سٹارٹ میں بات کی کہ غداری کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ بڑی دیر سے، جب سے پاکستان بنا ہے اس کے فوراً بعد سے شروع ہو رہے اور آج بھی وہ سلسلہ نہیں رکا. جنہوں نے غداری کے سرٹیفکیٹس کا قانون بنایا تھا انگریز، انہوں نے تو اپنے ملک میں ختم کر دیا. جیسی پارٹیشن ختم ہوئی تو انہوں نے سارا کچھ بنا، لیکن یہاں پر آج بھی وہ لاگو ہے اور چل رہا ہے. تو بڑی بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ابھی بھی ہم پاسٹ میں لیو کر رہے ہیں اور اسی کو اپنی بار بار تاریخ پہ سے سبق نہیں سیکھ رہے اور یہ کام کر. جہاں تک ایاز صادق صاحب کا تعلق ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ پارلیمنٹ میں جہاں بہت سارے عوامی مسائل پہ ڈسکشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے اور نیشنل انٹرسٹ کی ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں اسے ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی بھی ہم کہتے ہیں. یہاں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی جو بس صرف کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور اس میں کوئی ایسا سبسٹنس نہیں ہوتا اور مٹیریل نہیں ہوتا. ایاز صادق صاحب ایک بڑے منجے ہوئے، جیسے آپ نے کہا، اور وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے نیشنل اسمبلی کی، اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کس قسم کے نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز آئے اور انہوں نے اس چیز کو اپنے ساتھ رکھا. سینیٹر صاحب، ایک چھوٹا سا نقطہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے، آپ کے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے پارلیمان میں رہنے کا. آپ نے جو قوانین تھے، جہاں جہاں پہ ان میں سکم تھا، جہاں جہاں وہ ایکسپلائٹ ہو کے سیاستدانوں کے خلاف ہی استعمال ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نے بھی کوئی بہتری کی اس وقت تک کوشش نہیں کی جب تک کہ آپ خود اس کا نشانہ نہیں بنے، چاہے وہ نیب کا ہی قانون. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، دیکھیں قانون جب بنتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ گرے زون میں ہوتی ہے. ویسے تو سینس آف دی لا میکنگ جو ہے وہ سب کو کلیئر ہے کہ فریڈم، آزادی رائے ہے، اسی طرح انسانی حقوق ہیں، اسی طرح ڈیموکریسی ہے، لکھا ہو یا نہ لکھا ہو ہر ایک کو. لیکن یہاں پر نقطے اور کامرس کو جو ہے نا وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ذرا میں سولنگی صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. میں تھوڑی سی بات ایاز صادق صاحب کی کر لوں گا کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک اپنے کولیگ ایم این اے شاہ محمود قریشی کے بارے میں کی ہے، اور وہ بھی اس وقت کی ہے جب ابھی میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی. ہم آپس میں ایک دوسرے سے بہت سے ڈسکشن کرتے رہتے، باتیں کرتے رہتے. ٹھیک ہے، ان کی وضاحت بھی آ گئی. ان کو اتنے جذبات میں وہ جی ٹھیک ہے. سولنگی صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینے والی فیکٹری کبھی کوئی چلاتا ہے، کبھی کوئی چلاتا ہے. نشانہ باری باری سبھی بنیں گے. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گھر تک یہ بات نہیں آنی ہے، سبھی کے گھروں تک جانی ہے. کیوں نہیں ہم اس کو ایک فل سٹاپ لگا سکتے؟ کیا کمزوری رہی ہے سیاسی جماعتوں کی جو پارلیمان میں ہمیشہ رہیں اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اس سلسلے میں؟ انہوں نے ڈسکورس کو بہتر نہیں کیا، کوئی سول ڈسکورس نہیں بنا. ذرا سے اختلاف رائے ہوتا ہے تو یا تو آپ کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے یا آپ کو غدار کہہ دیتے ہیں. تنزیلہ، میرے خیال میں وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ لیٹس ناٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش، ہم گھوم پھر کے کوئی بات نہ کریں اور بات سیدھی کریں. جی. اور سیدھی بات یہ ہے کہ آج میں نے کوئی 10 دفعہ ایاز صادق کی وہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو تقریر ہے اس کو سنا ہے، اور جتنی بار بھی میں نے سنا ہے میں ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گفتگو کا جو فلو ہے اس میں وہ ذکر جو بھی کرتے ہیں وہ بات سیدھی سیدھی وہ شاہ محمود قریشی کے بارے میں کر رہے ہیں. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آرمی چیف کے بارے میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے. لیکن
जिस तरह से अमेरिका में कहते हैं ना गाचा मोमेंट, कि आप किसी तलाश में हैं कि आपको कोई लूज बॉल कराए और आप जो है वो उस पर झपट पड़े, इसको पीटीआई और कुछ और लोग जो है वो उसको एक यूरेका मोमेंट जिसको कह सकते हैं जी, उसके तौर पर ले रहे हैं कि इससे हमें एक ओपनिंग मिली है इनको अटैक करने की। मज़ेदार बात यह है कि खुद जो इंडियन मीडिया है, जो एक बहुत ही बायस किस्म का मीडिया है, उन्होंने भी इसको चुना है और लामहला उनका टारगेट जो है वो आर्मी चीफ है। उनका टारगेट आर्मी चीफ क्यों है वो बात समझ में आती है, क्योंकि अगर उन्होंने जंग लड़नी होगी तो पीएमएलएन से तो नहीं लड़नी होगी, वो तो आपकी फौज से लड़नी होगी। तो उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन ये जो जिस तरीके से बदकिस्मती से इसको इस्तेमाल किया गया है, ये एक बदकिस्मती कह सकते हैं। इस पर बहस हो सकती है कि क्या शाह महमूद कुरैशी के बारे में उनको ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ये एक अलग बहस है। लेकिन बाकी सोलंकी आपका साहब, पहला सवाल है जो कि इंडियन मीडिया ये है, क्या वो गद्दार कारखाने जो है वो तो 1950 वो लियाकत अली खान के ज़माने से चले आ रहे हैं। ये एक बदकिस्मती की बात है, लेकिन ये दुनिया के हर मुल्क में होता है। ट्रंप जो है वो इनको रूसियों का एजेंट कहता है, बाइडेन को डेमोक्रेट्स जो है वो उसको रूसी एजेंट कहते हैं। भारत के अंदर हर आदमी जो कि मोदी की जो इंतहा पसंद पॉलिसियाँ हैं उनकी मुखालफत करता है, उनको वो पाकिस्तानी एजेंट कहते हैं। तो ये एक वो पैट्रियाटिज्म इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स, तो वो उसी तरह से चल रहा है। अच्छा, सवाल मैं आपसे ये भी करना चाह रही थी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो आप तीनों से ये पूछूंगी कि क्या जो भारतीय मीडिया है वहाँ पर जितना सेंटिमेंट हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहता है, क्या आम दिनों में वहाँ हमारे लिए कोई फूल बरसाए जाते हैं, हमारी बड़ी तारीफ़ें होती हैं, हमारी कारकर्दगी पे बड़े कोई अच्छे अल्फाज से हमें याद किया जाता है, क्योंकि वो तो हमेशा से ही हमारे इतने खिलाफ हैं, हम अच्छा करें बुरा करें। जैसे शेर अरबाब साहब कह रहे थे कि हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कभी भी उसमें इंडिया या इंडियन सेंटिमेंट एक रीज़न नहीं रहा ऑफ द पॉलिटिक्स। वापस आएंगे जी, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे मज़ीद, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बात हम जिस मौजू पे कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसके साथ इस वक्त मुल्क की सारी सियासत, हमारा सियासी मुस्तकबिल, हमारी जमहूरियत का इस्तेहकाम, सारी बातें जुड़ी हुई हैं। शेर अरबाब साहब, DGISPR को बयान देना पड़ा कि आप रियासत की जो कामयाबियाँ हैं उनको अंडर क्वेश्चन मत करें। अभी सोलंकी साहब कह रहे थे कि पता नहीं क्यों उसको जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या हुकूमत का काम नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर एक बात हो रही है जिसको सेनेटर असद कह रहे हैं कि वो डिबेटिंग सोसाइटी है, तो उन बातों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट ना किया जाए कि DGISPR को भी बयान देना पड़े। हुकूमत पहले ही इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर सकती? देखें, पहली बात तो ये है, अक्सर लोग मैंने सुना है पार्लियामेंट का अपना एक वजूद भी है। इट इज़ ये एक रियासत का सतून है, हुकूमत जो है वो अलग सतून है, जुडिशरी अलग सतून है। तो ये थोड़ा सा मैं इस बात से एग्री नहीं करता। कभी लोग कहते हैं कि जी पार्लियामेंट डिबेटिंग क्लब है, कभी कहते हैं कि जी रबर स्टैम्प है। अगर आप आइन को उठा के देख लें और आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर को उठा के देख लें तो आप पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा इख्तियार है। अब वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा तो गलती पार्लियामेंट की नहीं है, पार्लियामेंटेरियन की है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप आइन पे जाएं तो आर्टिकल 66(1) आपको इम्यूनिटी देता है। तो उसके बाद भी अगर मतलब यू वांट टू टेक इट फर्दर, अब DGISPR जो है उनका बयान वो देखना पड़ेगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में था और वो किसके कहने पे। ऑब्वियसली उनका अपना एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो करते हैं। एंड मे बी इट वाज सम काइंड ऑफ एन अटेम्प्ट कि कहीं कोई टू काउंटर द इंडियन नैरेटिव। तो इंडियन नैरेटिव के लिए तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने किया है तो दैट्स परफेक्टली फाइन।
آپ نے پارلیمنٹ کی اہمیت بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. آئی نو کہ آپ کی جو پرسنل اوپینین ہے اس کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کبھی کبھی کرتے ہوتے ہیں کہ وہ پارٹی کے حساب سے تو پارٹی کے ساتھ. اچھا تو پھر یہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اتنے سارے آرڈیننسز لانے کی کیا ضرورت؟ آپ خود سی پیک کی کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں, تو سی پیک اتھارٹی کا بل ایسا کیا کوئی خفیہ بل ہے کہ آپ نے کاپیاں نہیں اپوزیشن کو دیں؟ کیا مسئلہ تھا مطلب؟ دیکھیں میں تو پارلیمنٹری کمیٹی چیئر کرتا ہوں. جی آئی نو. جو اس کا بل ہے وہ پلاننگ ڈویژن جو ہے پیرنٹ منسٹری وہ ہے. سر جس نے بھی کیا کاپیاں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ اوبیسلی دینی چاہیے. اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ بیکاز اب لے ہوا ہے تو کاپیاں ہوئی یا نہیں ہوئی وہ دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ویوز جو ہیں وہ 99% پارٹی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. دے آر ناٹ اگینسٹ دا پارٹی لائن. نہیں I didn't mean to say that. سولنگی صاحب لیکن آئی تھنک ون شوڈ آلسو بی سم وٹ اوپینینیٹڈ. تھوڑا بہت آدمی کا اپنا بھی شعور اور فہم ہوتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. بالکل ہونا چاہیے. سولنگی صاحب پارلیمنٹ کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے. ہم بار بار جب دیکھتے ہیں کہ کتنی قانون سازی پاکستان تحریک انصاف نے کیا, لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. پھر 2 آرڈیننس جو ہیں ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا. بابر اعوان صاحب کہتے ہیں جی نہ کرتے ان کی مدت ختم ہو جاتی. تو یہ کیا مسائل ہیں, اس کی طرف کب توجہ دے گی حکومت؟ دیکھیں یہ تو حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے, کیونکہ ابھی تک جو تاریخ ہے 2.5 سال کی, اس میں تو آرڈیننسز کی بھرمار ہے. اور ان آرڈیننسز میں بھی ایسے آرڈیننسز بھی ہیں جن پہ بہت سارے اعتراض ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں صدر صاحب کی طرف سے جن کو ان کو واپس لینا پڑا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن جس طریقے سے انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کیا تو وہ بالکل آئین سے ماورا تھا. وہ چیلنج ہو گیا 2 ہائی کورٹس میں اور بالآخر وہ ان کو واپس لینا پڑا. اسی طرح سے جو آئی لینڈ اتھارٹی پہ جو انہوں نے آرڈیننس نافذ کیا ہے اس پہ سندھ نے تو کیا ہی کیا, لیکن ان کی اپنی حکومت ہے بلوچستان میں, وہاں پر بھی قرارداد اس کے خلاف جو ہے وہ منظور ہوئی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے قانون سازی کرتے ہیں. اسی سی پیک اتھارٹی پہ 2 دفعہ وہ لیپس ہوا. ابھی بھی جو ڈرافٹس ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اس کے اندر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر اعتراض کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر چیئرمین سی پیک اتھارٹی جو ہے اس کے بارے میں جو ڈرافٹس ہم نے دیکھے کہ جی وہ کسی ان پہ کوئی پراسیکیوشن نہیں ہو سکتی, وہ ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کسی عدالت کے اندر. تو اس طرح کے جو اختیارات ہیں وہ کسی جمہوریت کے اندر کسی بھی ادارے کے بارے میں نہیں ہوتے. صحیح. تو اب جب یہ دستاویز جو کہ تقریباً نیم خفیہ ہے, جب تک وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی, یہ جمہوریت کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا. جب آپ کوئی میجر قانون سازی کرتے ہیں تو پارلیمنٹ نے تو اپنا کردار ہے, لیکن سول سوسائٹی کے لیے, شہریوں کے لیے بالآخر ان قوانین کا اطلاق تو شہریوں پر ہونا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو سامنے لایا جائے, ویب سائٹ پہ رکھا جائے تاکہ ان پر صحیح طرح سے بحث ہو سکے. پارلیمنٹیرینس جو ہے انہوں نے تو اپنا انپٹ دینا ہوتا ہے, لیکن پارلیمنٹیرینس کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ دانشوروں سے, جو ایکسپرٹ سے, عوام سے اس کے بارے میں ایک جو ٹرانسپیرنسی ہے بیسیکلی وہ ضروری ہے تاکہ آپ کے جو ٹھیک ہے آپ یہ جو خفیہ یا نیم خفیہ چیزیں رکھتے ہیں. میں آپ نے اس پہ رسپونڈ کرنا میں آؤں گی آپ کے پاس, لیکن سینیٹر صاحب آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں ہر چیز کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے پروٹیسٹ ہوتا ہے؟ ہم نے ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی کے اوپر بھی دیکھا تھا جس طریقے کا وہاں پر حالات تھے, جو صورتحال تھی. تو پارلیمنٹ کے اندر اب اپوزیشن کیا یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کے بعد آپ لوگ اپنا لائے عمل کچھ تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا بس جیسے چل رہا ہے بزنس ایز یوزول ویسے ہی چلے گا؟ دیکھیں پہلے یہ جو پی ڈی ایم کے وہ ایمز اینڈ آبجیکٹیو ہیں ان کو پورے ہو لینے دیں پھر بھی دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو پاس بتاتا ہوں جو پچھلے 2.5 سالوں میں کچھ ہوا ہے. ہم لوگوں نے بہت سارے کنسنسس سے بل پاس کیے ہیں.
دیکھیں یہ آپ سی پیک کی ابھی بات کی اتھارٹی کی، یہاں پر کیوں بنائی گئی؟ یہاں پر اس لیے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو کوآرڈینیشن تھی، اور یہ میرا ہی آئیڈیا تھا کہ کچھ ایسی اتھارٹی بننی چاہیے جس میں کوآرڈینیشن ہو، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ پورٹ ڈیولپمنٹ کا ایکسپرٹ نہیں آئے گا بلکہ کوئی میڈیا مین آ جائے گا. اور ابھی تک جو ہے اس آرڈیننس جو 5 مئی کو ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ کس طرح چل رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں ہے. کس نے اپوائنٹ کرنا ہے، اس اتھارٹی کا فنکشنز کیا ہے، ایم اینڈ آبجیکٹیو کیا ہے. یہ میرا بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ہمیں بھی نہیں پتہ، انہیں بھی نہیں پتہ. ابھی تک کسی پارلیمنٹ پورے نہ اپر ہاؤس میں نہ لوور ہاؤس میں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ کون چیئرمین رکھے گا، کتنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کہاں سے آئیں گے، کون اپوائنٹ کرے گا، ان کے پرکس پریولیجز کیا ہوں گے، ان کے فنکشن کیا ہوں گے، کس قسم کی یہ اتھارٹی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ. اور جو اس میں جو ہے صرف ٹویٹر اور ٹی وی پہ اور میڈیا پہ جو ہے وہ سی پیکس کو چلایا جا رہا ہے. آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مئی 2017 سے ہمیں پیچھے پاور ڈویژن نے یہ رپورٹ دی کہ وہاں پر جس نے پاور سپلائی کرنی تھی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پورٹ میں یہ سی پیک کا، وہ کام بند کیا ہوا ہے مئی 17 سے. کیا وجہ ہے کہ جی نیپرا نے ایک وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن ٹریبونل بنانا تھا جہاں پر وہ ہے، تو ابھی نہیں بنی. ابھی یہ سوچ رہے جی کیونکہ گوادر میں ایران سے آ رہی ہے اور لے لیں گے، یا ہمارے پاس کتنے کے وی کا پڑا ہوا ہے. 2-3 سوال آپ نے اٹھائے سینیٹر صاحب، ٹھیک ہے 2-3 سوال. اس طرح یہ اتنا امپورٹنٹ پاکستان کی شہر اس خطے کی وہ ہے، وہ اس طرح ٹویٹر پہ نہیں چلائی جا سکتی. اور یہ بھی نہ پتا ہو، یہ بھی کسی کو نہ پتا ہو کہ یہاں پر واپس آ رہے سر آپ کے پاس جلدی سے، اگر میں نے بریک پہ بھی جانا ہے 2 باتوں کا جواب دیں. اس پہ میں ٹائم لوں گا بیکاز یہ اتنا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم واپس آتے ہیں بریک سے. سی پیک کے حوالے سے جو 2 باتیں سولنگی صاحب نے کہی ہیں اور کچھ باتیں سینیٹر اسد صاحب نے کہی ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ان پہ بات کریں گے. اور پھر پی ڈی ایم کا مستقبل اور کیا جس قومی ڈائلاگ کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ تجویز کرتے ہیں کہ ملک میں ایک قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے، وہ ڈائلاگ کون انیشیٹ کر سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شعیب ابرار صاحب، آپ نے سی پیک کے حوالے سے جو باتیں تھیں آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے، پھر ہم گفتگو کو ذرا آگے بڑھائیں گے. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ کہ اگر کوئی وہی والی ان کی بات، اگر کوئی ڈرافٹ ہو تو اس پہ آدمی بحث بھی کرے. لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے، میں نے سین دا ڈرافٹ، اس میں دیر امیونٹی کوئی بھی نہیں ہے، دیر از این انڈیمنٹی کلاز. اور انڈیمنٹی کلاز کو جب آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ایکٹ اس میں بھی یہی ہے. آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ، کمپٹیشن کمیشن 2010 2017 ایگزیکٹلی وہی ہے، مطلب ایگزسٹنگ لا کے ان لائن ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چیئرمین ہے، اس میں 2 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں، 6 ممبرز ہیں. چیئرمین کا جو ہے وہ 4 سال ٹینیور ہوگا اور 2 دفعہ زیادہ چیئرمین نہیں ہو سکتا. اینڈ دا سیم گوز فار ادرز. رول جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے جس طرح ہے، اور جو ٹرمز آف اپوائنٹمنٹ کے ٹرمز ہیں چیئرمین کے، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے، وہ بھی رولز کے اندر بنیں گے جس طرح آرڈیننس میں ہوا تھا. سر اچھا آپ تو ڈیٹیلز کی بات کر رہے ہیں نا، بلیک اینڈ وائٹ میں ان کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن جو ایٹیٹیوڈ ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ ہے کہ وہ سینٹ میں یہ پروڈیوس نہیں ہوئے ڈاکومنٹس. جی میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ آپ لوگ ابھی تک ہمیں اتھارٹی کے ڈاکومنٹس نہیں ملے آج تک. کل انہوں نے اسمبلی میں اگر بابر اوان صاحب نے لاسٹ ڈیٹ میں کیا ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے، مطلب آپ یو ڈونٹ سی کہ کوئی ہارم ہے شیئر کرنے میں. نہیں ہونا چاہیے کوئی ہارم. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ نیشنل اسمبلی میں لے ہوا ہے، جب سینٹ میں لے ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کو ڈرافٹ مل جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہاں مطلب اس میں there is nothing to hide. 10 ماہ ہو گئے چیئرمین کو آئے ہوئے اور آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا اس کی فارمیشن کیا ہے اتھارٹی. تو میں بتاتا ہوں آپ کو، I'll explain it to you. میں بیٹھا ہوں ادھر. ایک بات وہ آپ ٹھیک ہے، آپ کی انفارمیشن ہوگی، آپ کو بریفنگ دی گئی ہوگی. میں ڈاکومنٹس کی بات کر رہا ہوں جو آرڈیننس آیا ہے. آرڈیننس کس کے لیے آتا ہے؟
چھپا کے رکھنے کے لیے آتا ہے کہ 120 دن پہ 19ویں دن دوبارہ لا کے پھر 4 ماہ کے لیے کر دیا جائے, بالکل ٹھیک یا ہے, لوگوں کے پارلیمنٹ کے لیے ہوتا ہے, پارلیمنٹیرینز کے لیے ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, ڈاکٹر صاحب جی جی پلیز. دیکھیں آرڈیننس جو ہے, اور ایک اس میں 2 باتیں ہیں. ایک ہے جب آرڈیننس لیپس ہو گیا, جب آرڈیننس لیپس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اتھارٹی ہو, بورڈ ہو, وہ ختم ہو جاتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آرڈیننس اگر ہم دیکھیں پرنسپل جو ہوتا ہے نا وہ ایک یونیفارم ہوتا ہے ہر کسی کے لیے. آرڈیننس اگر آپ تاریخ میں حکومتوں کو دیکھ لیں, میں آئی ناٹ نیم اینی ون گورنمنٹ, بٹ یہ ایک سلسلہ چلا آتا رہا ہے آرڈیننس کا. ہماری حکومت کی ہاں یہ مجبوری ہے اگر اس پہ ہم جاتے ہیں, بیکاز سینٹ میں اکثر ہمارے بل شوٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, تو اس کو بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں 119 دن جب ہوتے ہیں, 100 آخری دن رہتا ہے, تو آپ ایکسٹینشن لے لیتے اور وہ پھر بھی نہیں دکھاتے. بات کہنے کا صرف یہ ہے. یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب بل لے ہو گیا ہے, اس کا اصولی طور پہ اس کی ڈاکیومنٹس ہو جانی چاہیے نا. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک وہ بات ہے کہ آرڈیننس والی اس میں تھوڑی بہت کمزوری ہے حکومت کی, ان کو تھوڑا سا پہلے کرنا چاہیے جو اس کی پروپورشن ہے نا جی. لیکن بات میں نے جو مجھے بات تو کرنے دینا سینیٹر صاحب, لیٹ می میک مائی پوائنٹ. اچھا چلیں مجھے بھی ذرا تھوڑا سا انٹروین کرنے دیں آپ دونوں. I would never interrupt somebody, that's impropriety جس کو کہتے ہیں. سو اچھا, سو بیسک بات یہ ہے کہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے. یہ آرڈیننسز کا جو سلسلہ جب سے ڈیموکریسیز آئی ہیں چلتا آ رہا ہے, وہ ٹھیک نہیں تھا اور نہ ہے. ابھی جو ڈرافٹ آیا ہے وہ پیش ہو چکا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو انڈیمنٹی والا کلاز ہے, اس کے اوپر بھی بڑی سیاست ہوئی اور اس کو امیونٹی کر کے پیش کیا گیا, جو کہ سراسر غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کے اوپر ہمیں احتیاط اس لیے کرنی چاہیے. جب ہم نے اپنی پہلی کمیٹی کی میٹنگ کی, آئی انوائٹڈ مشاہد حسین سید صاحب, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے 3 اصول ہوں گے کمیٹی کے. ایک, اٹ ول بی ابو پارٹی لائن. دوسرا, اس کے اندر یہ ان کیمرہ ہوگی اینڈ اونلی دا چیئرمین از گوئنگ ٹو وی کنٹینیو دیٹ وہ جو ان کی طرف سے ایک چیز آ رہی تھی. اور اس کے اوپر مشاہد حسین سید صاحب, حیا صادق صاحب, ان کی جو پارٹی کے ہیں, اور احسن اقبال صاحب, ہی شوڈ کنسلٹ ود دیم, ان سے پوچھیں, وہ بتا دیں گے کیا سچویشن ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مرزا سولنگی صاحب, جو اب آخری نقطہ آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. Why should we ask somebody when we do have a committee members. ڈاکٹر صاحب آپ کی جماعت کی شری رحمان, ٹھیک ہے, اچھا آپ کی جماعت کی نمائندگی بھی ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کو بھی چاہیے کہ وہ پارٹیز کو بریف کریں, لیکن اب وی شوڈ ناٹ ڈریگ دس پوائنٹ فردر. ہم تو خود سینٹ میں سی پیک کی کمیٹی ہے, اس میں میں ممبر ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا, ہیڈڈ بائی شری رحمان. میں اکیلا نہیں ہوں, 18-20 ہیں جس میں سراج الحق صاحب بھی ہیں, پارٹی ہے. اچھا وقت کیونکہ کم ہے سینیٹر صاحب, ہم اس کی ڈیٹیلز میں بہت زیادہ اگر الجھ جائیں گے نا, میں گفتگو نہیں کر پاؤں گی. آپ دونوں مجھے اجازت دیں, میں مرزا سولنگی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. مرزا سولنگی صاحب, ایک قومی ڈائیلاگ کی ضرورت کے اوپر لوگ بڑے اشارے کرتے ہیں. حکومت کی طرف سے بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور اس میں یہ غداری کے سرٹیفکیٹ, یہ ساری چیزیں, جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے, اس کے اوپر جو کاؤنٹر نیریٹو ہے, جو سوالات ہیں, سب بیٹھ کے ایک بار طے ہو جائے. پہلی بات, ڈو یو ایگری کہ قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے؟ دوسری بات, آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن الاؤ کرتی ہے؟ تیسری بات, ہو ول انیشیٹ دس ڈائیلاگ, ہو کین انیشیٹ دس ڈائیلاگ؟ دیکھیں, جو اس ڈائیلاگ کی اہمیت تو بہت سارے لوگ بتاتے رہے ہیں. رضا ربانی صاحب پچھلی حکومت کے زمانے میں بھی بتاتے رہے ہیں. تو اس پر تو خود اے پی سی کا جو اعلامیہ تھا, اس کے اندر بھی اس کی بات ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی. جی, تو یہ بات تو بہت سارے لوگ کرتے رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, وہ تو کسی قسم کے مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں. تو یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کیوں؟ جب بات چیت کی بات ہوگی, پھر تو بہت سارے لوگ, کوئی نہ کوئی وایا میڈیا نکل آئے گا. آپ کورٹ کو انوالو کر سکتے ہیں, آپ پریزیڈنٹ کو انوالو کر سکتے ہیں, آپ سینٹ کے چیئرمین کو انوالو کر سکتے ہیں, وہ صورت نکل آئے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جس گھوڑے پر سوار ہیں, وہ اس سے نیچے اترنے والے ہیں. ٹھیک ہے. سینیٹر اسد اشرف صاحب, کیا آپ اداروں کے ساتھ ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگ, اور آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ جس قومی ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, آپ نے حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا, جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, وقت نکل گیا, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ دیکھیں, میں چند سیکنڈ میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو آپ نے یا صادق صاحب کی, اور اس کے بعد جو کاؤنٹر نیریٹو دیا فواد چودھری سائنس کے وزیر جو ہیں انہوں نے, اور اس پہ ہمارے ہمسایہ ملک میں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے وہ فواد چودھری کا چل رہا ہے.
ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی کو پریس کانفرنس اس کے بعد بھی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں صرف وہ ویڈیو دکھا دینی چاہیے تھی ابھی نندن والی، جس میں اس کا پلین شاٹ ڈاؤن ہوا ہے ہمارے دونوں. پاکستانی قوم اور دنیا کے لیے بس یہ میسیج کافی تھا کہ پیمرا جو ہے تمام چینلز کو پاکستانی کہتی کہ صبح دوپہر شام وہ چلا دیں. اتنا ہی بڑا ہے ہمیں، اور کوئی الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا صرف بغیر بولے ہوئے بھی سمجھ آ جاتی ہے دنیا کو، تو ہمیں اپنا یہ دکھانا چاہیے. دوسری بات، ہم نے کوئی زیادہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی عوام اب 22 کروڑ جو ہیں وہ پرانا دور گیا کہ پی ٹی وی اور پاکستان ٹائمز ہے کہ جو سرکاری سچ کا وہ مانیں گے. ابھی دنیا میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، دنیا میرے ہاتھ میں ہے. آپ کوئی چینل بند کر دیں میں دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نہیں دیکھ سکتا. آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، لیکن اب میرے پاس کیونکہ ٹھیک ہے میرے پاس وقت ختم ہو گیا. چلیں جواب لے لیں. میں چند سیکنڈ کہوں گا کہ پاکستانی قوم آپ ووٹ کو عزت دو اور آئین پہ چلنے سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، آپ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا، ڈائیلاگ بھی ہو سکتا ہے. اور جو ایپیسوڈ ہوا آیا صادق صاحب کا بھی اور فواد چودھری صاحب کا بھی، آئی تھنک اس کو اب سیاسی رنگ دینا اگر ہم بس کر دیں تو اچھا ہوگا. بیکاز دونوں اب اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جی ایک صاحب ٹھیک تھے دوسرے صاحب غلط تھے، وی شوڈ گیٹ. اور دوسری بات، ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پولیٹیکل پروسیس میں ڈائیلاگ کے لیے کبھی بھی جگہ ختم نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی جو ایوالونگ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں، جو پروگریسو معاشرے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈائیلاگ ہر طرح کے لوگوں کے درمیان ہمیشہ ممکنات کی چیز رہنی چاہیے، ناممکن نہیں ہونا چاہیے. تینوں مہمانوں کے بہت مشکور ہیں جی. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.